बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब और जो यूँ कह लें पंजाब और वफाक या इमरान ख़ान साहब और इदारों के दरमियान तनाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ये मामलात जहाँ से शुरू हुए वो आपके नॉलेज में हैं। इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान की सियासत को उस महाज के ऊपर ले आई है कि जहाँ पर अब कोई तसादम की सूरत बनती हुई नज़र आती है। तो अभी फ़िलहाल महाज अराई में इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो आ गई है, शिद्दत आ गई है, तो ये बात गलत नहीं होगी। CCPO लाहौर जो हैं उनको उनकी मैंने कल भी आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो मोहब्बत है या जो उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है वो 1999 को कायम हुआ था, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था और उनके कहने के ऊपर वो शरीफ बरादरान को ज़रा टाइट कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। तो तब शहबाज शरीफ साहब ने इनको पॉइंट आउट किया था। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने फिर उस वक़्त के IG जब ये वापस इक़्तिदार में आ गए थे 2008 में, तो उनके कहने के ऊपर इनको पंजाब में पोस्ट कर दिया था, क्योंकि उनको बताया गया था महकमे की तरफ से कि ये बड़े काबिल जो हैं ऑफिसर हैं, तो इसलिए वो उनको वापस ले आए। लेकिन जो ताज़ा वारदात है वो जो डोगर साहब हैं, ग़ुलाम अहमद डोगर साहब, उनकी तरफ से जो एक्टिवनेस दिखाई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ या उसके ख़िलाफ़, उससे ये लगता है कि शायद ग़ुलाम अहमद डोगर साहब ने अभी अपने दिल में कोई बात रखी हुई थी। एक बात इस पर ज़रा तफसीलन थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो मुहाज़रा ये है कि वफाकी इदारा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एजेंसी जो है FIA, उसने शौकत तरीन साहब को तलब किया था आज उसी केस में जो उन्होंने IMF को ख़त लिखने के लिए एक साजिश तैयार की थी, या कह लें कि एक अपना उन्होंने प्लान बनाया था कि मनसूबा बनाया था कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। तो उन्होंने IMF को ख़त लिखवाया था अपने दोनों जो सूबाई वज़रा हैं उनसे, तो उसमें भी वो पेश नहीं हुए। अब आगे चलकर क्या होगा। और फिर इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त एक पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि जी कि हम इस हुकूमत को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इमरान ख़ान साहब कितना टाइम दे रहे हैं इस हुकूमत को, क्या करेंगे वो, क्योंकि हसास अदारों की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बरसने वाले बादल नहीं हैं, वो गरजने वाले बादल हैं और वो बस गरज रहे हैं। हालांकि इमरान ख़ान साहब ने माजी में, बल्कि माजी करीब में, ये थोड़े दिनों में, जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था कामरान ख़ान साहब को, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी के एक्सटेंशन वाली बात की थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, और उससे अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कुछ जो कह लें कि अपने मनपसंद सहाफ़ी हैं उनको बनी गाला बुला के उनसे बातचीत करते हुए उससे इनकार कर दिया था। और उसी गुफ्तगू में यानी कि उन्होंने कहा था मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, मैंने तो बात की है कि पोस्टपोन कर दिया जाए, उनकी नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है वो मौखर कर दी जाए आइंदा इंतखाबात के नताइज बरामद होने तक। तो वहीं पर उसी महफिल में उन्होंने ये वाली बात भी कही थी, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने कहा था कि जी कि ISI जो काम करती है नली है, ISI के पास इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं होती, इनकी असेसमेंट भी गलत होती है, इनकी इन्फॉर्मेशन भी गलत होती है। इनकी असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन ये थी कि जब मुझे हटाया जाएगा तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब ये कि लोग जिस तरह माजी में हुकूमतों का गिरना हज़म कर जाया करते थे, अब मेरी हुकूमत गिराने के ऊपर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये ISI नंबर 1 बनी फिरती है, इनको पता कुछ होता नहीं, इस तरह करके वो मजाक उड़ा रहे थे। तो पता नहीं अब ये इमरान ख़ान साहब की अपनी असेसमेंट है, अपना ये ख्याल है कि कितना उनको पता था कितना उनको नहीं पता था। तो बहरहाल मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि शायद इमरान ख़ान साहब किसी गलत फहमी का शिकार हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और बाज़ औक़ात होता है कि कुछ लोगों को कुछ मामलात के ऊपर गलत फहमी का ही शिकार रखा जाता है। तो लेकिन हसास अदारों के पास जो अब रिपोर्ट आ रही है इमरान ख़ान साहब की, वो ये है कि ये लड़ जाने और भिड़ जाने की बातें कर रहे हैं कि मैं जनाब सूबों को उठाऊँगा पंजाब की हुकूमत इमरान ख़ान साहब के हाथ में रहना। मैं पहले भी ये वाली बात कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल जो लॉजिक है उसके अगेंस्ट है, लेकिन आज की तारीख़ तक ये हुकूमत जो है वो इमरान ख़ान साहब के हाथ में है, तो उनको ये बड़ा ज़ोम है
اور پھر ان کو ایک زوم یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہے، تو وفاق کا محاصرہ وہ دو طرف سے کریں گے، یعنی پنڈی میں ان کی حکومت ہے، فیض آباد سر اسلام آباد کو تو کے پی کے نے، اور جو پنجاب ہے انہوں نے دونوں طرف سے گھیرا ہوا ہے، بلکہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، دو طرف سے کے پی کے نے گھیرا ہوا ہے اور دو طرف سے جو ہے وہ پنجاب نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جو وفاق ہے اس کو گھٹنوں کے بل کے اوپر لے آئیں گے، یا اس حکومت کو ہم بزور قوت ختم کر دیں گے۔ پنجاب سے اٹھیں گے، لاہور سے اٹھیں گے، اور ہمیں نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے ہوگا۔ جس طرح سی سی پی او لاہور ہے وہ ہماری بات سن رہا ہے، مان رہا ہے، اسی طرح پورے پنجاب کی پولیس ہمارے کنٹرول میں ہوگی، اور ہم جو ہیں وہ پکڑ کے شہباز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں گے۔ تو یہ ان کے پلانز ہیں۔ تو جو حساس ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اس پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، وہ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے، جو انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے، اور جو وفاقی مطلب متعلقہ اتھارٹیز، ظاہر ہے کہ وہ وفاقی حکومت ہی ہوگی، ان کو دی ہے کہ ابھی تک ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ تیاری شروع نہیں ہوئی، کیونکہ سر لانگ مارچ کرنا جو ہوتا ہے وہ گڈی گڈے کا وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ گڈی گڈے کا ویاہ کرنا، یہ وہ اس طرح وہاں پر بھی کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو بچے کرتے ہیں نا، وہ میری گڈی تیرا گڈا ویاہ کر لیے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی تک عمران خان صاحب نے باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہونا ہے، کوئی پلاننگ، اچھا کہاں فرض کریں کہ لاہور سے شروع ہونا ہے، ادھر پشاور سے شروع ہونا ہے، تو لانگ مارچ کے لیے آپ کو جو قافلے نکلنے ہیں وہ گاڑیاں چاہیے، آپ کو بسیں چاہیے، آپ کو ہر ضلع کے اوپر فنڈ چاہیے، آپ کو ہر یونین کونسل کے لیول کے اوپر فنڈنگ چاہیے، لوگوں کے کو ٹھہرانے، لوگوں کو کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کے ان کے قیام و طعام تک، اور ان کے وہ جو کہتے ہیں نا واش رومز وغیرہ، اس طرح کے جو پورٹیبل ہوتے ہیں واش روم وغیرہ، جو عارضی بنیادوں پر انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کھڑے کیے تھے، پچھلی دفعہ یعنی 2014 میں، تو یہ جہانگیر ترین صاحب وہ پورا واقعہ سناتے ہیں کہ یہ لاہور سے نکلے تھے کوئی 300-400 بندہ لے کے موٹر سائیکلوں کے اوپر، گجرانوالے میں ان کو پھینٹ پڑ گئی۔ چونکہ میں پہلے بھی یہ ٹیلنگز جو ہے آپ کو بتا چکا ہے کہ اس وقت جو آئی ایس آئی تھی مطلب ظہیر الاسلام صاحب کی کمانڈ میں، انہوں نے جو لاہور سے لے کے پنڈی تک جو ہے وہ 11 ڈیٹس جو ہوتے ہیں، یعنی اپنے کیمپ آفس، وہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو مختلف شہر ہیں، جس طرح کالا شاہ کاکو، کاموں کی، گجرانوالا، یہ جتنے شہر آتے ہیں، وہاں پر 11 اپنے کیمپ آفس قائم کیے ہوئے تھے، جو ان کو تواتر کے ساتھ کمک پہنچا رہے تھے، ہر طرح کی کمک، مطلب پیسہ، پانی، روٹی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے پورے کا پورا۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو بس فارغ کرنا ہے ہم نے۔ تو وہ والا کامیاب تو نہیں ہو سکا تھا، اب یہ کس طرح کامیاب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جیسے اے ٹی ایم جو ہیں وہ اب نہیں ہیں ان کے پاس، علیم خان صاحب جیسے جو انے واہ جو پیسے لگانے والے تھے وہ نہیں ہیں ان کے پاس۔ جہانگیر ترین نے وہ واقعہ سنایا کہ یہ بد دل ہو کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مدعے جا کے پڑ گئے تھے بنی گالہ میں گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کو ٹھہرانے کا ہے، نہ بٹھانے کا ہے، نہ کھلانے کا ہے، نہ پلانے کا ہے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ پھر دھرنا بلڈ ہو گیا یا کر لیا گیا۔ تو ابھی تک تو اس طرح کی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو ان کا یہ خیال ہے پاکستان کے اداروں کا کہ جی کہ ابھی تک تو یہ اس موڈ میں نہیں ہیں، ابھی صرف دھمکیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے کے یہ کوئی کام نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر یہ، کیونکہ کوئی پلاننگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور عمران خان صاحب ایک بڑی اور پاپولر پارٹی جہاں پر لوگ جو ہیں ان کے بقول وہ والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اور پھر فیملیوں سمیت آتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، آتے ہیں لوگ تو۔ لیکن اس بار جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن اگر انہوں نے نکلنا ہے تو کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہفتے 10 دن میں یہ پلاننگ بھی ہو جائے گی۔ اگر پلاننگ ہو جاتی ہے، وہ نکل آتے ہیں، تو پھر کیا بندوبست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو ان کو جگہ دیں گے وہاں پر یہ قیام کریں گے، وہاں پر 100 دن دھرنا کرنے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈی چوک میں گھسنے کی کوشش کریں گے، دو کام اگر انہوں نے کیے تو پھر ان کو ہم دھونی بھی دیں گے اور ان کو کرنٹ بھی لگے گا۔ دھونی سمجھتے ہیں نا کہ دھونی دیں تو وہ مچھر بھاگ جاتا ہے، ہرمل شرمل کی دھونی دیں نا تو مچھر جو ہے وہ، یا فیمیگیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ مچھر بھاگ جاتا ہے۔
تو وہ مچھروں سے تشبیہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے دھرنے کو یا اس کے لانگ مارچ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دھونی دیں گے اور کرنٹ بھی لگائیں گے۔ کرنٹ کیا ہے اور دھونی کیا ہے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو کام کون سے ہیں جس کی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ اگر وہ کریں گے تو دھونی بھی ملے گی اور کرنٹ بھی۔ وہ دو کام یہ ہیں کہ ڈی چوک میں جائیں گے تو دھونی اور کرنٹ ملے گا، اور اگر صوبے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی انگلی کے اوپر یا ان کے ڈھول کے اوپر ناچنا شروع کریں گے اور وفاق کے اوپر چڑھائی کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ آئین نے ہمیں پورے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ وہ معاملہ میں نے کل بھی آپ کو پوری بات بتائی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی کیا محبت نفرت ہے۔ اور جو آئی جی پنجاب ہیں فیصل شاہکار، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ یہ جو میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر لیگل اوپینین لوں گا۔ تو بادشاہ سلامت جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، یہ رنجیت سنگھ کی آل کے چشم و چراغ یہی کہہ لیں، ان کو مائنڈ انہوں نے کیا، ان کو برا لگا، ناگوار گزرا۔ انہوں نے فوری طور پر جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کو کہا کہ تو کاٹ دے پرچہ، انہوں نے پرچہ کاٹ دیا۔ جب یہ خبر وفاق میں پہنچی، وفاق نے ان کو ان کی جو خدمات ہیں وہ واپس لے لی، سرنڈر کر دی کہ پائن واپس آؤ اسلام آباد، تو نبڑ لینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم نے کہا کہ میں نہیں جاننا، آپ نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ اب یہ 2023 میں اپریل 2023 میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی عاقبت خراب کرنے والے ہیں، یا ان کو کسی نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی لالی پاپ دے رکھا ہے۔ اور جو پائن ہیں غلام محمد ڈوگر صاحب، ان کے بڑے قصے ہیں میرے پاس سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن وہ چونکہ کچھ چیزیں پرسنل ہو جاتی ہیں اس لیے میں وہ شیئر نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ تو اگر انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ ذرا یا قانون کے ساتھ یا پھر جو سول سروس ایکٹ ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، تو پھر ان کی ساری جو ہے وہ کرتوتیں اور ان کا جو بھی کچا چھٹا ہے وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن فی الوقت جو ہے وہ غلام محمد ڈوگر صاحب کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سیاسی لڑائی میں ہمیشہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کے ملازمین ہیں ریاست پاکستان کے سروس آف پاکستان سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ وفاق کے یہ ملازم ہیں، وفاق نے ان کی خدمات واپس لی ہیں تو ان کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس کی ان کو قیمت دینی پڑے گی، سمپل از دیٹ، ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے شوکت ترین صاحب کی۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں، وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کے کوئی لگدے لہندے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کو بچا لیں گے۔ سر نہیں بچا سکیں گے۔ اگر امجد شعیب صاحب کو پیش ہونا پڑا ہے، اور 5 گھنٹے کی پیشی تھی جہاں پر انہوں نے کمین قسم کے جو ایف آئی اے کے افسران ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جرنیل جو ہوتے ہیں وہ تو مبرہ ہوتے ہیں ان سارے قانونی وارداتوں سے، یا قانون کے جتنے بھی ضابطے ہیں وہ ان سے مبرہ ہوتے ہیں، تو قانون تو ان کے لیے وہ مکڑے کا وہ جالا ہوتا ہے نا جس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو وہ پیش ہوئے اور انہوں نے تسلی بخش جواب دیے، اور پھر یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ آپ جب کہیں گے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہو کے اپنی صفائی دے دوں گا۔ تو شوکت ترین صاحب آج پیش نہیں ہوئے۔ شوکت ترین صاحب ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر بینک کر رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بچا پائیں گے، عمران خان صاحب ان کو سیف کر پائیں گے۔ میرا ان سے شوکت ترین صاحب کو بڑا برادرانہ اور عاجزانہ سا مشورہ ہے کہ یہ غلطی نہ کریں، قانونی کارروائی ہے وہ پوری کر لیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ ادروائز جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو شہباز گل صاحب کو سرخ ہونے سے نہیں بچا سکے، ان کو تو آگے پیچھے وہ جا رہے ہوں تو لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں لال ہے لال ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو آپ عمر کے جس حصے میں ہیں اس حصے میں یہ والے آپ کو کام زیب نہیں دیتے۔ مطلب اگر آپ کو پولیس والے اوئے توئے کریں تو اس عمر میں یہ اوئے توئے سننا اور کوئی آپ کو پکڑ کے گریبان سے گھسیٹے، یہ پولیس والے اور جو ایف آئی اے والے ہیں سر یہ بڑے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جب پکڑنے آتے ہیں اور پھر وہ بڑی حشر نشر کرتے ہیں تو یہ والی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو آج تک لوگوں کو صرف استعمال کیا ہے اور ان کو مطلب فارغ کر کے چھوڑ دیا ہے، تو آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو میں صرف یہ جو 2 واقعات آپ کو بتائے ہیں، سی سی پی او لاہور والا،
یہ ایک اور خبر تھی وہ بھی شیئر میں آپ کے ساتھ کر دوں کہ یہ جو تناؤ وفاق اور صوبے کے درمیان پیدا ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے، اور یہ کسی کروٹ بیٹھے گا، یہ مطلب یہ ہوا میں نہیں پھر ہو جائے گا، یہ کسی کا سر لے کے جائے گا، وہ وفاقی حکومت کا لے کے جائے یا پنجاب کا لے کے جائے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وفاق بہت طاقتور ہوتا ہے سر، یہ پنجاب والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو انہوں نے اپنے ضلع میں، اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں جو انہوں نے انڈی ڈالی ہوئی ہے پنجاب میں، انہوں نے اپنا جو گجرات اور منڈی بہاودین کے اضلاع ہیں یہاں پر جو پی ڈی ایس کیا ہوتا ہے، پی ایس ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے، وہ پبلک ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں سے 16 ارب تو 60 کروڑ غالباً جو ہے وہ، یا کچھ اس طرح کی رقم جو ہے میرے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ انہوں نے مانگی تھی 16 ارب 40 کروڑ، جی بالکل 16 ارب 40 کروڑ روپے انہوں نے مانگے تھے اپنے 2 اضلاع کے لیے، وہ وفاقی حکومت نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم برج گیپ کریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، تو ٹسل چل پڑی ہوئی ہے وفاق اور پنجاب کے درمیان، اور کے پی کے ابھی تو نہیں شروع ہوا، وہاں پر بھی ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب پاکستان کے وفاق کے ساتھ پاکستان کی اکائیوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں، یہ کس کی خدمت ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو صرف کہ ایک قانونی عمل کے ذریعے آپ اقتدار سے نکالے گئے، اور آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں، غصہ نہیں کہنا چاہیے، یہ انتقام ہے، تو آپ انتقام جو ہے وہ پاکستان سے لے رہے ہیں۔ سر آپ پہلی دفعہ اقتدار سے باہر نہیں نکلے، جو آپ سے پہلے تھے وہ بھی نکلے تھے، بلکہ نکالے گئے تھے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے نکالے گئے تھے، آپ کے تو الیکٹرول کالج نے آپ کو نکالا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وفاق کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کھیلنے کو آگ کے ساتھ کھیلنا کہتے ہیں، اور آگ سر بھسم کرتی ہے، عمران خان صاحب کے ہاتھ جلیں گے، ان کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی وہ غصے میں ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب کے جلتے ہوئے ہاتھ آپ کو نظر آئیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔